बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने इंतहाई प्यारे और मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं एक दिन में 2 वीलॉग करता हूँ। ये अब जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त जो है वो रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, लेकिन ये अगले दिन आपको वीलॉग मिलता है। मेरे पास चूँकि टीम नहीं है, मैं मजबूर हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ तक इस वक्त तक की जो ख़बरें होती हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। अगर हम ख़बरों पे आएँ तो सबसे पहले एक ट्वीट शामिल करेंगे, और ट्वीट है मोहतरम सदीक जान का। बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि सुहेल वड़ाइच की सहाफ़त इस तरह ख़त्म हुई है जिस तरह के नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हुई है, क्योंकि नवाज़ शरीफ को भी मेरा ख़्याल है अपनी ज़िंदगी के आखिरी इलेक्शन में एक बीमार, एक कैदी और एक कैंसर सर्वाइवर ने तकरीबन 80,000 वोटों की लीड से हराया, और ये नवाज़ शरीफ ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि मानसेरा से भी जो उसकी बेटी के ससुराल हैं वहाँ से भी बुरी तरह खाक चटाई नवाज़ शरीफ को जो है वो शहज़ादा गुस्तासिब ने। बहरहाल उसी तरह इख्तिताम हुआ है। इख्तिताम असल में सदीक जान साहब से माजरत के साथ इस शख्स का उस दिन हो जाना चाहिए था अगर इसमें कोई शर्म और हया होती। अगले दिन पोलिंग थी, यानी मैं आपको बात बता रहा हूँ 7 फरवरी की। 7 फरवरी को ये बंदा अपना तजिया करता है कि पहले नंबर पे आएगी नून लीग, दूसरे नंबर पे आएगी पीपल्स पार्टी, तीसरे नंबर पे आएगी पीटीआई, और पीटीआई की सीटें होंगी 17 से 20 के दरमियान। ये इस शख्स का तजिया था, ये इस शख्स की सारी कमाई थी। और फिर अगले दिन 8 फरवरी था। 8 फरवरी को क्या हुआ, जब रात को पता चला कि उस बंदे को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी, या कम अज़ कम सहाफ़त नहीं छोड़नी चाहिए थी, या कम अज़ कम कौम से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी कि मैं चवल हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे कोई पता नहीं चलता, मेरा एक हुनर है और वो हुनर है पॉलिश का। कभी मैं बाजवा की तारीफ़ें करता हूँ, कभी मैं फैद हमीद को आयरन मैन लिखता हूँ, कभी मैं फील्ड मार्शल साहब को निजात दहिंदा लिखता हूँ। तो ये तो उसकी सहाफ़त का आखिरी दिन वो था। यानी इतनी शर्म और इतनी गैरत इस बंदे में कि जी ये 17 सीटें दे रहा था पीटीआई को, और अगले दिन 17 सीटें नून लीग के गले पड़ गई। पीटीआई की 2/3 जो है वो अक्सरियत हो गई। तो बहरहाल सदीक जान साहब की बात ठीक है कि सहाफ़त का इख्तिताम उस तरह हो रहा है जिस तरह नवाज़ शरीफ की सियासत को हुआ। उसके बाद जो अगली खबर है बहुत इम्पोर्टेंट, और वो खबर ये है कि पीटीआई में एक बंदा है, बड़े खूबसूरत बाल हैं, बड़ी खूबसूरत शक्ल है, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है। मुझे भी ये बंदा बड़ा पसंद था, लेकिन जब इसको टिकट देने में देर हुई ना इलेक्शन में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इमरान खान देर क्यों कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान है। मैं जिक्र कर रहा हूँ अली मोहम्मद खान का। ये शख्स बड़ा खूबसूरत दरूद पढ़ता है, बड़ी खूबसूरत शख्सियत पे दरूद पढ़ता है, और फिर बूट को सलाम करता है। इनका फरमाना है कि जो अपोजिशन लीडर है वो पीटीआई का होना चाहिए था। आप होने चाहिए थे अली मोहम्मद खान साहब। आप अपना हेयर स्टाइल ठीक करते, दाढ़ी ठीक करते, आपकी खेड़ियाँ मैंने देखी हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। घर से आप बाहर नहीं निकलते, किसी एहतजाज में नज़र नहीं आते। अब आपको मरोड़ उठ रहे हैं क्योंकि आप बूट को सलाम करते हैं। आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलौने हैं, आप छुपे हुए जो है ना वो गद्दार हैं पीटीआई में। आपको महमूद खान अचकज़ई पे तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। जो ही नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करने लगा, महमूद खान अचकज़ई अलहद हो गए। फिर इमरान खान की आपकी बसीरत इमरान खान से ज़्यादा है। इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया है। मामला मादनियात का आ रहा है और मामला बलोचिस्तान और KPK का आ रहा है। महमूद खान अचकज़ई बुनियादी तौर पर बलोची हैं, लेकिन पुख्तून हैं, यानी KPK से भी उनका तल्लुक़ है, बलोचिस्तान से भी। ये बहुत सारे मामलात हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपको ये समझ नहीं आएंगे। आप दरूद बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते रहा करें, आपकी बख्शिश का बायस बनेगा। बाकी जो है ना ये आपके बस की बात नहीं है। उसके बाद बशारत राजा, बहुत अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। आज इमरान खान से जिन लोगों ने मिलना था ना, 6 लोगों ने, उनमें इनका नाम भी था, बशारत राजा और असदुल्ला खान।
ان دو صحافیوں کا نام بھی تھا۔ بشارت راجہ نے کیا کہانی سنائی ہے؟ بشارت راجہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو مجھے پہلی چیک پوسٹ پہ پولیس نے روک لیا اور مجھے ایس ایچ او نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں بشارت راجہ ہوں، صحافی ہوں، عمران خان سے ملنے جا رہا ہوں، میرا نام ہے آج ملاقاتیوں میں۔ تو انہوں نے وہ لسٹ لی، اس کی تصویریں کھینچیں، گاڑی کی تصویریں کھینچیں اور اڈیالہ کی طرف بھیج دی اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے کمرے میں بیٹھ جائیں تو جو ہے نا وہ جب جواب آتا ہے تو آپ کو بھیج دیں گے۔ بشارت راجہ جو اصل بات بتاتے ہیں قسم اٹھا کے کہ وہاں پہ وردی والوں کی جو میں نے گفتگو سنی، پولیس والوں کی، اگر یہ طاقتور شخصیات سن لیں تو ان کے کانوں سے کالا دھواں نکلے، کالا ڈیزل والا، جو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے وردی میں۔ اور راجہ بشارت نے یہ انکشاف کیا کہ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ایک دن لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے اور ان طاقتوروں کے گربان ہوں گے۔ یہ پولیس والے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ میں باتیں بتا دوں یہاں چینل پہ تو پتہ نہیں کیا تماشا ہو جو ان کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اور ہر بندہ کسی گلی میں چلے جائیں، کسی تھڑے پہ چلے جائیں، وہ سہراب برکت نے جو ہے نا وہ کیا ہے، سروے کیا ہے پنڈی میں کہ عمران خان معافی مانگے یا بڑے لوگ معافی مانگے تو وہ سروے دیکھ لیں وہاں لوگوں نے کیا حشر کیا ہے، بغیر ڈرے لوگوں کا خوف اتر گیا ہے۔ بہرحال بشارت راجہ کہتے ہیں کہ مجھے بٹھا کے 4 بجے مجھے ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ کسی کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی، ابھی غصہ نہیں اتر رہا، ابھی انتقام نہیں اتر رہا، ابھی جو ذاتی اناد ہے وہ نہیں کام ہو رہا، لہذا اسی چیک پوسٹ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ لیکن بشارت راجہ جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ یہ کہ آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی انہوں نے ضمانتیں تو دے دیں عمران خان کو۔ جب وہ میرٹ پہ جاتا یعنی وہ پروسیکیوٹر تو یحییٰ آفریدی بار بار اسے ٹوکتے کہ میرٹ پہ نہ جاؤ، پنجاب حکومت کو بچاؤ، لاہور ہائی کورٹ کو بچاؤ، عالیہ نیلم کو بچاؤ، ان گواہوں کو بچاؤ، بار بار یعنی اسے ٹوکتا بار بار، کیونکہ اگر میرٹ ڈسکس ہوتے تو ایک پولیس والا میز کے نیچے گھسا ہوا تھا، وہ میز عمران خان کے سامنے پڑا تھا، شیشے کا میز، ایک پولیس والا پردے کے پیچھے جو ہے نا وہ کھڑا تھا، ایک پولیس والا واش روم میں جو ہے نا وہ فارغ ہو رہا تھا، ریلیکس ہو رہا تھا۔ یہ گواہ ہیں جن پہ 10 سال قیدیں جو ہے نا وہ سنا دی گئی لوگوں کو۔ تو بار بار چیف جسٹس روکتے اور پھر خود لکھا فیصلے میں کیا لکھا چیف جسٹس نے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا۔ حد سے تجاوز کیا مطلب ہے اس کا؟ تو رگڑے نا عالیہ نیلم کو آپ نے لگایا، رگڑے اس کو جو ہے نا وہ شہباز رضوی کو، رگڑے وہ طارق باجوہ کو جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ لوگ پیر چاٹتا ہے وہ جرابیں چاٹ رہے ہیں، تو ان کو لائیں کٹہرے میں اگر انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ انصاف میں حد سے تجاوز کہاں ہوتا ہے؟ انصاف تو رحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خود لکھا ہے انہوں نے کہ بہرحال جی انہوں نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ اور پروسیکیوٹر جس کو دستے لگے ہوئے تھے، پیچس لگے ہوئے تھے، ایک دن پہلے ٹٹیاں لگی ہوئی تھیں، آج وہ بالکل ٹھیک تھا، سفید داڑھی بھی تھی اس کی ہلکی ہلکی، اور کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو ٹٹیاں لگی ہوئی تھیں، تو اس کو 1.5 گھنٹہ دیا ہے اور بار بار بچاتا رہا چیف جسٹس۔ یعنی 78 سال کی تاریخ پڑھے نا، 78 سال کی، تو جو آلہ بنا ہے نا جرنیلوں کے آلے انسٹرومنٹس وہ یہ جج بنے ہیں۔ اب جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں، جسٹس منیر سے قاضی فائدی سطح کا جائیں، یہ جو ہے نا وہ عامر فاروق تک آ جائیں، سرفراز ڈوگر تک آ جائیں، عالیہ نیلم تک آ جائیں، حاجی امین الدین، یہ انسٹرومنٹ ہے۔ اب یعنی عائشہ ملک بھی ہیں، ان کو بھی تنخواہ مل رہی ہے، حق لال کی، عطر منلب بھی ہیں، جسٹس منیب اختر بھی ہیں، ان کو کون کھا گیا ہے، بابر ستار بھی ہیں، اس کے علاوہ طارق جہانگیری بھی ہیں جنہوں نے خلاف خط لکھا اسٹیبلشمنٹ کے کہ ہمارے کاموں میں مداخلت، وہ ان کو بھی روٹی مل رہی ہے۔ اگر یہ لوگ تلوے نہ چاٹیں یہ جج تو یعنی یہ پٹھو ٹٹ پونجیے، ان کو بھی رزق ملے گا، لیکن یہ اللہ سے امید رکھیں نا، ان سے نہ رکھیں۔ 7-8 تقریباً 10 جج ہیں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں،
اپ رائٹ جج وہ بھی زندہ ہیں, وہ بھی سر اٹھا کے جی رہے ہیں. پورے پاکستان میں ان کی عزت ہے. عائشہ ملک کی پوری پاکستان میں عزت ہے عورت ہونے کے باوجود. سمن رفت امتیاز صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ان کی عزت ہے. لیکن انہوں نے جو ہے شیطان کی روح کے ساتھ سودا کر لیا ہے. جسٹس آفریدی وغیرہ نے تو ٹھیک ہے. اس کے بعد آج پاکستان میں ایک جو ہے وہ جشن کی کیفیت تھی جب عمران خان کی ضمانتیں ہوئیں. وکلا نے مٹھائیاں کھلائیں, لوگوں نے بھی مٹھائیاں کھلائیں. لوگوں کو بہرحال بڑے عرصے بعد ٹھنڈی ہوا کا جو ہے نا وہ جھونکا محسوس ہوا, اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یا نون لیگ کو کہ ان کو گالیاں دینی ہیں جن کو خود لگایا ہے, گالیاں دینی ہیں یا تعریفیں کرنی ہیں یا کیا کرنا ہے. بہرحال لوگ بہت خوش تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ڈپریس ہے نا, اگر عمران خان کو بری کر دیا جائے تو اس ڈپریشن میں 50% جو ہے وہ کمی آ جائے گی. ڈی جی ایس پی آر صاحب فرماتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اور عوام ادارے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کیوں سر جی؟ ادارہ آسمان سے اترا ہے؟ ادارہ تو لوگوں کا ہے, لوگ تنخواہیں دیتے ہیں. تم پہلی کو تنخواہ کانڈے چ مارو تو نکلو. یہ کیا مطلب کہ سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے؟ آپ تو عوام کی خدمت کے لیے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, قائد اعظم نے کہا ہے, جس کی تصویر آپ نے غائب کی کہ سویلین پالیسیاں بنائیں گے اور اگر سویلین چاہیں گے تو آپ کو کہیں گے ان پہ عمل کرائیں, باقی ڈیوٹی کرو تو گھروں سے چلو, پہلی کو تنخواہ گنو, ریٹائر ہو کے پینشن گنو. عوام کیوں کھڑے ہو جائے ادارے کے ساتھ؟ ادارہ کبھی عوام کے ساتھ کھڑا نہ ہو. ادارہ صرف ڈانگا مارے, سوٹے مارے, پرچے کٹے, اور وہ اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کو وحشی بنا کے چھوڑ دے لوگوں پہ کہ مارو وین نے. یعنی یہ ادارہ یہ کرے اور لوگ ادارے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. کبھی امریکیوں نے نہیں کہا, امریکی فوج نے, کبھی برطانیہ نے نہیں کہا, فرانس نے نہیں کہا کہ لوگ اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ تو اپنی حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہاں پہ حکومت فارم 47 کی ہے. یہاں پہ لوگ حکومت کے ساتھ بھی نہیں کھڑے, یہاں پہ لوگ اللہ کے سہارے کھڑے ہیں, کسی کے ساتھ بھی نہیں کھڑے. لوگوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے تو وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جی یہ جو مقدمہ ہے نا یہ 9 مئی کا, یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے, یہ جو ہے نا وہ پاکستان کا مقدمہ ہے. سر جی پاکستان کا مقدمہ تھا 1971 میں جب پاکستان توڑ دیا گیا. وہ پاکستان کا مقدمہ تھا, وہ قائد اعظم کے پاکستان کا قتل تھا. کتنی محنت ہوئی, کتنی عزتیں لٹی, کتنے لوگ مرے, کتنے لوگ شہید ہوئے, کتنے بچے کرپانوں پہ اچھالے گئے, وہ پاکستان کا مقدمہ تھا. اس پہ تو کچھ نہیں ہوا, کسی کو پرواہ نہیں ہے. میں نے اس دن بھی وی لاگ کیا کہ 6 جرنیلوں کے نام آئے ہیں حمود الرحمان کمیشن میں کہ ان کو قبروں سے نکالو, ان کی ہڈیاں نکالو, ان کی ہڈیاں لٹکاؤ. انہوں نے خیانت کی, یہ خائن تھے, یہ بددیانت تھے, انہوں نے پاکستان توڑا. وہ تو پاکستان کا مقدمہ نہیں تھا. یہ پاکستان کا مقدمہ ہے 9 مئی, 3 دیواریں اور کچھ پتلے, یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. اچھا پاکستان کا مقدمہ آپ نے رکھ دیا قوم کے سامنے مار دھراڑ کر کے 8 فروری کو. ایک طرف 9 مئی کا مقدمہ تھا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 9 مئی کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر لوگوں کے آگے ڈبے رکھ دیے گئے, نیٹ بند کر دیا گیا, فون بند کر دیا گیا, کاغذات نامزدگی پھاڑے گئے, بلہ چھین لیا گیا, کاغذات نامزدگی چھینے گئے, پولے کے جٹ اغوا کر لیے گئے. پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ کے 2/3 اکثریت دی, مقدمہ وہ جیت گئے, مقدمہ جیت گئے. ابھی ٹرمپ پہ جج نے کہا کہ آپ پہ جرم ثابت ہوتا ہے, جیتنے کے بعد آپ پہ جرم ثابت ہوتا ہے, لیکن چونکہ آپ صدر بن گئے ہیں, آپ نے اتنے ووٹ لیا, جائیں صدارت کریں. موجود ہے, گوگل پہ نکال لیں. تو عمران خان پہ نہیں لاگو ہوتا کہ لوگوں نے ووٹ دیا, ٹھیک ہے جی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے توشہ خانہ سے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے القادر یونیورسٹی سے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے 9 مئی سے, لوگوں نے ٹھوک کے ووٹ دیے. تو پھر بھی آپ نے تسلیم نہیں کیا. تو پاکستان کا مقدمہ تو 1971 تھا, اور اگر یہ مقدمہ تھا پاکستان کا, اس پہ پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے. دوسرا میں اپنے محترم ناظرین کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ہے ایکسٹینشن کا موسم, کیونکہ آج کہا ہے جو ہے نا سلمان اکرم راجہ, آپ جانتے ہیں کتنے بڑے وکیل ہیں, کتنے بڑے قانون دان ہیں, کتنے بڑے جو ہے نا آئین کے ماہر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب, ان کی تقرری ہوئی تھی 3 سال کے لیے, جو کہ ختم ہو رہی ہے نومبر میں, یہ جو بھی نومبر آ رہا ہے 2-3 مہینے بعد.
میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں لکھا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے آخری 100 دن، اور واقعی 100 دن چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ نوٹیفیکیشن ضرورت ہوگا نیا۔ بعد میں قانون میں تبدیلی ہوئی، لیکن قانون میں جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ پیچھے سے نہیں ہوتی، پیچھے سے یہ ان کے لیے نیا نوٹیفیکیشن نکالنا ہوگا۔ یعنی آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن کا موسم ہے، اور ڈی جی آئی صاحب بھی جا رہے ہیں اکتوبر میں، ان کا بھی ایکسٹینشن کا موسم ہے۔ پاکستان میں نئے صوبے، پاکستان میں معدنیات، پاکستان میں ریکارڈنگ، پاکستان میں موجاں حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، یعنی جو کچھ آپ کو نظر آئے گا نا وہ ایکسٹینشنوں کے ارد گرد گھومے گا، ایکسٹینشنوں کے ارد گرد۔ وہ ایک لانتی تھا جس کا نام باجوہ تھا، اس نے تیسری دفعہ ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا؟ عمران خان کے ساتھ پی ڈی ایم بنا ڈالی۔ اور آپ کے سامنے یہ ابھی فی الحال پاکستان کو چھوڑیں، خطے غربت، بے روزگاری، کپاس کی 50% جننگ فیکٹریز بند ہو گئی، ٹیکسٹائل خسارے میں $150 ارب کا قرضہ، وہ سٹ چھوڑو، وہ چھوڑو، اس سے مٹی پاؤ۔ فی الحال ایکسٹینشنوں کا موسم ہے، کبھی 12 صوبے نکل آئیں گے، کبھی 22 صوبے، کبھی تاجر آ جائیں گے، کبھی کیا، آپ نئے نئے نمونے دیکھیں گے۔ جس طرح وہ سرکس آتی ہے، آپ سرکس پہ جاتے ہیں تو آپ نئے نئے، کبھی ادھر یہ آئٹم ہو رہا ہے، ادھر یہ آئٹم ہو رہا ہے، ادھر لڑکیاں اچھل رہی ہیں، یہ آئٹم آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جو سہیل وڑائچ ہے اس نے ذاتی مفاد کے لیے، وہ لالچی ہے، وہ حریص ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اس پہ پیکا لگے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے جو میں نے کہا نا کہ رزق جو اللہ سے جوڑتے ہیں نا، اللہ سے جو رزق جوڑتے ہیں، جو سہیل وڑائچ کی طرح ان سے رزق جوڑتے ہیں بوٹوں سے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی جھوٹا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، جھوٹر لے لیا، 4-5 دن چپ رہی فوج۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ لالچی ہے، یہ حریص ہے، مفاد پرست ہے، اپنے فائدے اور اپنی شہرت کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ سارے مالشیوں کے لیے عبرتناک سبق ہے کہ بلی کے پیر جلیں تو اپنے بچے جو ہے نا وہ نیچے دے دیتی ہے، مشہور ہے۔ تو یہ سب کے فیصل واڈا ہو گیا، کامران شاہد ہو گیا، انصار عباسی ہو گیا، حوالدار منیف فاروق ہو گیا، حسن ایوب ہو گیا، یہ سب کے لیے سبق ہے کہ پھر یہ حال ہوتا ہے جب آپ تسموں سے جو ہے وہ روزی اپنی منسلک کرتے ہیں نا اور ان کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آخری رات، اس دن مزمل سہروردی یہ خارج زدہ گینڈا ہے، تمغہ بھی ملا ہے کہ یہ عمران خان کو کسی نے تھپڑ مارا۔ عمران ریاض خان، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، اس کے علاوہ شہید ارشد شریف، فریحہ ادریس، یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے عمران خان کو کہا کہ یہ سائفر پہ بات نہ کریں، سائفر پہ، یہ قومی مفاد کے خلاف ہے، بہت تہذیب سے۔ عمران خان نے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب جھک کے کہا کہ یہ قومی مفاد ہے، یہ جو چوروں کی بارات کٹھی کی ہے۔ ادھر قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو رہا تھا، یہ ڈی جی آئی ایس آئی کو عمران خان نے کہا کہ یہ قومی مفاد ہے، یہ جو چور کٹھے کیے ہیں، وہ جو سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی ہے، جو مساجر لڑکیاں جا رہی ہیں، جو کپیوں کے کریٹ جا رہے ہیں، جو نئے نوٹ جا رہے ہیں، شرجیل میمن بوریاں بھر بھر کے لا رہا ہے، یہ قومی مفاد ہے۔ یہ جو معیشت کا بیڑا غرق ہوگا، یہ جو آ کے لوٹ مار کریں گے، یہ قومی مفاد ہے۔ یہ تو آپ لوگوں نے کر لیا، اس وقت قومی مفاد یاد نہیں آیا۔ سائفر قومی مفاد کے خلاف ہے، جو کہ جھوٹ ہے، اور جو واقعی آیا اور آپ لوگوں کو کہا گیا کہ حکومت چینج کریں، یہ ٹوٹل سٹوری تھی۔ اور اس خارش زدہ گینڈے نے، مزمل سہروردی نے کہا کہ ہاتھ پائی ہوئی، عمران خان کو تھپڑ پڑا۔ اس کی تصدیق شہباز گل نے کی، وہاں پہ موجود تھے، عمران ریاض نے کی، صابر شاکر نے کی، سب لوگوں نے کی کہ یہی ٹوٹل بات ہوئی۔ اور عمران خان نے ٹھنڈا ٹھار کر کے ڈی جی آئی ایس آئی کو کوٹ اور پینٹ میں ٹھنڈا ٹھار کر کے بھیجا کہ یہ قومی مفاد ہے، یہ جو چوروں کی بارات کٹھی کی ہے اور میرے خلاف عدم اعتماد کرا رہے ہو، کرونا سے معیشت کو نکال کے لایا ہوں، مشکل سے ملک کو کھڑا کیا ہے اور تم لوگ ان کو لے آئے۔ یہ ٹوٹل بات ہوئی تھی۔ اور صابر شاکر کہتے ہیں جتنے اعتماد کے ساتھ اس شخص نے ڈائری اٹھائی، جتنے اعتماد کے ساتھ وہ شخص نکلا، کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ یہ کل سے وزیر اعظم نہیں ہے، یہ کل سے آفس نہیں آئے گا۔
کہ کوئی چیز اس نے کھو دی ہے یا کوئی چیز اسے چھین لی گئی ہے، باجوہ نے چھینی ہے، ندیم انجم نے چھینی ہے، بندیال آلہ بنا ہے حسب معمول، اس کے چہرے پہ کچھ بھی نہیں تھا، اتنے اعتماد کے ساتھ اتنی ساری ٹوٹل بات ہوئی۔ بہرحال جی آخری خبر وہ یہ ہے کہ ترا نکل گیا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک کو ٹٹیاں لگ گئی، وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، جی یہ ضمانت بریت نہیں ہوتی، یہ ضمانت یہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ چور ہیں، فارم 47 ہیں، لاسٹک کی شلواریں ہیں، بعض شلواروں میں لاسٹک بھی نہیں ہے جس طرح نواز شریف کی ہے، جس طرح شہباز شریف کی ہے، ان میں لاسٹک بھی نہیں ہے، انہوں نے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی ہیں، ان کا ترا نکل گیا کہ کیونکہ یہ ڈیلر ہیں، ان کو پتہ ہے ڈیلوں کا کہ اگر ذرا سی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ذرا سی اسٹیبلشمنٹ بیک فوٹ پہ چلی گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں کہ فوج سے نہیں ڈرتی نون لیگ، پیپلز پارٹی فوج سے نہیں ڈرتی، عمران سے ڈرتے ہیں، عمران سے ڈرتے ہیں، جرنیلوں سے نہیں ڈرتے۔ جرنیلوں کو کیا کہتی تھی وہ مکھیہ منتری، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، نہیں کہتی تھی؟ اس کا باپ کیا کہتا تھا گجرانوالہ جلسے میں کہ باجوہ صاحب یونیفارم میں، باجوہ یونیفارم میں تھا، فیض صاحب یونیفارم میں تھا، فیض۔ وہ عمران سے ڈرتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے، پتنی ان کی ان کے پاس کیا وہ ہے، ان سے نہیں ڈرتے، وہ جرنیلوں ورنیلوں سے، وہ عمران سے ڈرتے ہیں، ان کا ترا نکلا ہوا ہے، ان کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔